नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के अहम तरीन राब्ते की अंदरूनी कहानी क्या है। जहांगीर तरीन ने अचानक 10 अप्रैल को वापसी का ऐलान क्यों कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और हैरान कुन खबर क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या खतरनाक तरीन फैसला करना पड़ा और एक वायरल वीडियो में किस किस्म के अजीब मनाजिर हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जहांगीर तरीन ने 10 अप्रैल को वापसी का ऐलान क्यों किया और एक वायरल वीडियो में किस किस्म के हैरान कुन मनाजिर हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और एक हैरान कुन खबर से आगाह करते हैं। ये खबर एक इंतहाई हसास नोयत के ताज़ा तरीन इजलास के मुतल्लिक है। इस इजलास को पहले खुफिया रखा गया था, लेकिन अब इस इजलास के मुतल्लिक इतलात सामने आ गई हैं और इन इतलात का ताल्लुक बराह रास्त तहरीके अदम एतमाद से है और इसी इजलास को अब पूरी गेम तब्दील करने वाला इजलास भी कहा जा रहा है। और इस इजलास से आप कह सकते हैं कि तहरीके अदम एतमाद में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अब इस इजलास में 3 ऐसे नए और ताज़ा तरीन इंकशाफात किए गए हैं जो इससे पहले सामने नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए हकायक और इन इंकशाफात की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। ये इजलास किस गैर मामूली मकाम पर हुआ, इसकी गैर मामूली तफसीलात क्या हैं वो भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतरफी के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा, बहुत हैरान कुन और बहुत खतरनाक नोयत का दावा किया गया है। तो मामला यह है कि अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतरफी के हवाले से एक बहुत ही खतरनाक नोयत का, एक हसास नोयत का और बहुत हैरान कुन किस्म का दावा किया गया है और इस दावे का ताल्लुक भी तहरीके अदम एतमाद और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं, यहाँ जो सियासी ऐवान हैं, यहाँ जो ताकत के ऐवान हैं, यहाँ जो डिबेटिंग क्लब्स हैं, यहाँ बहुत हसास नोयत की और 2 बहुत ख़तरनाक नोयत की इतलात गर्दिश कर रही हैं। इन इतलात का इतना ज़ोर था कि कुछ हल्के ये दावे कर रहे थे कि इन इतलात के पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत ही ख़तरनाक खबर हो सकती है और इन्हीं इतलात में 2 जनरल्स का जिक्र भी किया जा रहा था। इन जनरल्स के मुतल्लिक ये दावा भी किया गया कि इनकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से एक बहुत गैर मामूली मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के मुतल्लिक कहा गया कि इसका ताल्लुक मौजूदा सियासी सूरत हाल, तहरीके अदम एतमाद, सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले केस और अगले इलेक्शन से है। और फिर ये दावा किया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान इन 2 जनरल्स में से किसी एक को हंगामी तौर पर आर्मी चीफ लगा सकते हैं, आर्मी चीफ के तौर पर उसका तकर्रुर कर सकते हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हटाने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा दावा एक रुकने कौमी असम्बली की जानिब से किया गया और ये जो दावा है ये किसी निजी महफिल में नहीं किया गया। इस हवाले से कोई इतला या खबर कुछ ज़राए से लीक नहीं की गई, बल्कि अब कैमरों के सामने ये दावा किया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को आप कह सकते हैं कि हटाने की कोशिश की गई, ये दावा किया गया। पहले आपको इस दावे के जो 3 खतरनाक नुकात हैं उनसे आगाह करते हैं और फिर आपको इसी मामले की जो अंदरूनी कहानी है उससे भी आगाह करेंगे। तो मामला यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतरफी के मुतल्लिक दावे में एक नुक्ता तो ये बयान किया गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हटाने के लिए
وزیراعظم ہاؤس کے اندر کسی سے مشورہ کیا تھا، یعنی پرائم منسٹر عمران خان نے کسی سے 1-on-1 مشاورت کی تھی کہ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہٹا دوں اور ان کی جگہ کسی اور لیفٹیننٹ جنرل کو آرمی چیف تعینات کر دوں۔ اب یہ دعویٰ کرنے والے رکن قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اصل میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہٹا کر کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید جو سابق DG/ISI تھے ان کو جنرل باجوہ کی جگہ آرمی چیف بنانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد اسی رکن قومی اسمبلی نے یہ بھی کہا اور کیمروں کے سامنے کہا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان نے مجھے بلا کر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہٹانے کی بات کی تھی، میرے سامنے انہوں نے یہ بات کی تھی، اور پھر اسی رکن قومی اسمبلی نے یہ مضحکہ خیز الزام بھی لگایا کہ وزیراعظم عمران خان نے فوج میں بغاوت کروانے کی کوشش کی اور پرائم منسٹر عمران خان ایک کور کمانڈر کو سامنے لا کر، یعنی جنرل فیض حمید کو سامنے لا کر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہٹانا چاہتے تھے۔ اب یہ بہت ہی خوفناک قسم کے الزامات ہیں، بہت حساس نوعیت کے اور خطرناک نوعیت کے الزامات ہیں، اور یہ الزامات ایک ویڈیو پیغام میں لگائے گئے ہیں جو کہ ٹویٹر پر جاری کیا گیا ہے رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت کی جانب سے، لیکن ہم آپ کو جو اصل زمینی حقائق ہیں ان سے آگاہ کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف عامر لیاقت کے یہ دعوے، لیکن زمینی حقائق کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو ہماری جو بات ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے ذرائع سے، تو ان کا کہنا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وزیراعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہٹانے کے متعلق سوچا ہو یا ان کو ہٹانے کی کوئی کوشش کی ہو یا اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی پلاننگ کی گئی ہو۔ اور فوج کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان کے بہت اچھے تعلقات تھے اور اب بھی ہیں، لیکن اب چونکہ عامر لیاقت حسین اپوزیشن کا حصہ ہیں تو انہیں فوج اور عمران خان کے درمیان شدید ترین بدگمانی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان الزامات میں کسی قسم کی حقیقت نہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ جہانگیر ترین کی واپسی کی کہانی کیا ہے، اور مختصراً آپ کو ایک بہت بڑی خبر سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وفاق کی طرح اب پنجاب میں آدھی رات کو اپوزیشن نے ایک بہت ہی گھناؤنا قسم کا کھیل کھیلا، اور وہ کھیل یہ تھا کہ پنجاب اسمبلی کے جو ڈپٹی سپیکر ہیں دوست محمد مزاری، ان کو اپوزیشن نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور دوست محمد مزاری نے ایک انتہائی شرمناک اور ایک انتہائی گھٹیا حرکت کر ڈالی، اور ان کی وہ حرکت یہ تھی کہ پہلے انہوں نے 16 اپریل کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا، لیکن اس کے بعد رات کو اچانک اپوزیشن کے ساتھ ملی بھگت کر کے اجلاس کی تاریخ تبدیل کر کے دوبارہ سے 6 اپریل کر دی، تاکہ حمزہ شہباز اچانک جو CM پنجاب کے لیے، جو وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے الیکشن ہونا ہے، اس میں اپنی ارکان کی تعداد پوری کر کے وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ یہ گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، لیکن وزیر اعظم عمران خان اور چودھری پرویز الہی نے یہاں ایک ایسا ماسٹر سٹروک کھیلا کہ مریم نواز، حمزہ شہباز اور شہباز شریف حیران پریشان ہو کر رہ گئے، اور وہ سرپرائز یہ تھا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کو غیر فعال کر دیا، اور اسپیکر نے کہا کہ رول 25 کے تحت ڈپٹی اسپیکر کے جتنے بھی اختیارات تھے ان کو ختم کر دیا گیا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف اب تحریک عدم اعتماد خود PTI نے بھی پیش کر دی ہے۔ دوسری جانب ایک بہت بڑی اور تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اب نگران حکومت کے معاملے پر بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، ایک سنسنی خیز قسم کی پیش رفت ہوئی ہے، اور صدر عارف علوی نے اب شہباز شریف کو ایک بہت بڑا سرپرائز دے دیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے اپوزیشن کو سرپرائز دیے تھے، لیکن اس مرتبہ صدر عارف علوی نے براہ راست شہباز شریف کو ایک ایسا سرپرائز دیا ہے جس سے شہباز شریف سنبھل نہیں پا رہے، کیونکہ اب صدر عارف علوی نے فیصلہ یہ کیا ہے
کہ چونکہ ہم نے شہباز شریف سے نگران وزیر اعظم کے لیے نام مانگے تھے کہ آپ بتائیں کہ اپوزیشن کی جانب سے نگران وزیر اعظم کے لیے کون امیدوار ہوگا، ہماری طرف سے جسٹس گلزار احمد نگران وزیر اعظم کے لیے امیدوار ہوں گے، لیکن چونکہ شہباز شریف نے نگران وزیر اعظم کے لیے نام تجویز نہیں کیے، اس لیے اب نگران وزیر اعظم کا فیصلہ پارلیمانی کمیٹی میں ہوگا، اور اس کے لیے عمران خان اور شہباز شریف اپنی اپنی پارٹی کے 2 ارکان نامزد کریں، اور یہاں بھی اگر ارکان نامزد نہ کیے گئے تو پھر یک طرفہ فیصلہ ہوگا اور جسٹس گلزار احمد کو تحریک انصاف کی جانب سے نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق اہم ترین اور بہت ہی بڑی خبر کیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جہانگیر ترین کی واپسی کی کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے حوالے سے اب ایک بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے، اور جہانگیر ترین جو پچھلے چند ہفتوں سے لندن میں تھے، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گروپ کے حوالے سے ایک بڑا ڈرامائی موڑ آیا ہے، اور اون چودھری جو جہانگیر ترین گروپ کے بڑے فعال رکن ہیں، انہوں نے باضابطہ اس معاملے کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی، سیاسی سچویشن ایک مخصوص حالات میں پلٹا کھا رہی تھی، اور اب اون چودھری نے اسی صورتحال میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ جہانگیر ترین 10 اپریل کو واپس آ رہے ہیں پاکستان۔ لیکن دوسری جانب ایک بہت اہم خبر پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق بھی ہے، کیونکہ اب وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک بہت بڑا اور بہت اہم نوعیت کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس میں کیا گیا، اور اس اجلاس میں پرائم منسٹر عمران خان کو ایک انٹیلیجنس رپورٹ پیش کی گئی، بہت ہی اہم نوعیت کی انٹیلیجنس رپورٹ تھی۔ سول انٹیلیجنس ایجنسی انٹیلیجنس بیورو IB نے یہ رپورٹ تیار کی تھی، اور تقریباً 135 ارکان قومی اسمبلی جو ہیں تحریک انصاف کے، ان کی سرویلنس کی گئی تھی، ان کی نگرانی کی گئی تھی۔ پھر انٹیلیجنس بیورو نے ان کے متعلق ایک رپورٹ تیار کی، اور یہ رپورٹ پھر پرائم منسٹر عمران خان تک پہنچائی گئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارٹی کے اندر ایک انٹرنل انٹیلیجنس رپورٹ تھی، اور اس رپورٹ میں بتایا یہ گیا کہ PTI کے وہ کون سے ارکان قومی اسمبلی ہیں جو کہ اپوزیشن کی آفر کے باوجود نہیں بکے، جو مشکل وقت میں بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، جس کے بعد اب حتمی طور پر فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اگلے الیکشن میں تحریک انصاف کے 135 حلقوں میں امیدوار تبدیل نہیں کیے جائیں گے، یہ باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہم ترین ملاقات کے معاملے پر، جسے ایک ڈیسائسو میٹنگ کہا جا رہا ہے، ایک فیصلہ کن میٹنگ قرار دیا جا رہا ہے، اور اس میٹنگ کی ٹائمنگ بھی بہت اہم تھی، اس کا ایجنڈا بھی بہت اہم تھا، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی غیر معمولی مقام پر یہ میٹنگ ہوئی۔ اب یہ جو میٹنگ ہے یہ ایک ایسے وقت میں ہوئی جب بڑی مخصوص قسم کی خبریں لیک کی جا رہی تھیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا، جس میں DGISI جنرل ندیم انجم بھی موجود تھے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شریک تھے، اور پاکستان کی جو دیگر مسلح افواج ہیں ان کے سربراہان اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی موجود تھے۔ اب اس اجلاس کے حوالے سے ذرائع سے کچھ خبریں ایسی لیک کی جا رہی تھیں جو کہ اپوزیشن کو سوٹ کرتی تھیں، اپوزیشن کے بیانیے کو سوٹ کرتی تھیں، اور اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ اب تو دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو ارکان ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ امریکہ سے آنے والا جو خط تھا وہ دھمکی آمیز نہیں تھا، اور اس میں کسی سازش کا ذکر نہیں تھا، یعنی ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ DGISPR نے واضح الفاظ میں کہا کہ فوج کا اس دھمکی آمیز خط کے حوالے سے وہی موقف ہے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں بیان کیا گیا تھا، یعنی یہ ایک سازش ہے، پاکستان کو دھمکی دی گئی، اور پھر امریکی ناظم الامور کو طلب کرنے کا فیصلہ بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ہی کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا اور بہت گھناؤنا الزام لگا دیا گیا، کیونکہ جب اپوزیشن نے دیکھا
کے باوجود، ان کی پوری ایفرٹ کے، ہارس ٹریڈنگ کے اور بیرونی سازش کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کروا دیا اور اگلے الیکشن کا اعلان بھی کر دیا اور اپوزیشن کو اقتدار میں نہیں آنے دیا، تو پھر یہ الزام لگا دیا گیا کہ فوج کے اندر سے کچھ جنرل ایسے ہیں جو اس وقت تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ اپوزیشن نے باقاعدہ کیمروں کے سامنے الزام لگا دیا۔ اب یہ جو پوری سچویشن تھی، اس میں اپوزیشن کے چار کرتے دھرتے، میں ان کو کرتے دھرتے ہی کہوں گا، اپوزیشن کے چار کرتے دھرتے یعنی اپوزیشن کی چار شخصیات ایک خفیہ ملاقات کے لیے راولپنڈی پہنچ گئیں، یعنی طاقتور حلقوں کے شہر پہنچ گئیں، فیصلہ ساز حلقوں کے شہر پہنچ گئیں، آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے شہر پہنچ گئیں۔ اب پرائم منسٹر عمران خان نے بھی آرمی ہاؤس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی تھی، جس میں پرائم منسٹر عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ بھی موجود تھیں اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی فیملی بھی موجود تھی، اور دونوں فیملیز نے اکٹھے ٹائم بھی سپینڈ کیا تھا۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان تو اس وقت ملک کے چیف ایگزیکٹو تھے، اور فوج ظاہر ہے کہ کسی بھی حکومت کا ذیلی ادارہ ہوتا ہے، تو اس ملاقات کی منطق اور ایک جواز تو تھا، لیکن اپوزیشن کی یہ جو ملاقات ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے عہدیداروں کے ساتھ، اس پر کچھ حلقوں نے بہت سے سوالات کھڑے کیے کہ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں جب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے انتہائی نازک معاملات چل رہے ہیں، کیس اس وقت سپریم کورٹ میں ہے، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آ چکی ہے، ایک بیرونی سازش ثابت ہو چکی ہے، تو پھر یہ ملاقات کیوں ہوئی اور اس کا کیا مقصد تھا؟ اب ہوا یہ کہ یہ جو ملاقات ہوئی، اس کی ایک تو تصدیق ہو گئی کہ یہ ملاقات ہوئی، غیر معمولی مقام پر ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ اصل میں یہ اپوزیشن کی جو چار شخصیات تھیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالا کہ یہ اس وقت جو پرائم منسٹر عمران خان نے اپوزیشن کو اقتدار میں آنے سے روکا ہوا ہے اور اگلے الیکشن کا اعلان کر دیا ہے، اور معاملہ سپریم کورٹ میں جو چلا گیا، تو اس حوالے سے دباؤ یہ ڈالا گیا کہ سپریم کورٹ کے اوپر کوئی اثر و رسوخ استعمال کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور فیصلہ جلدی آئے، اپوزیشن کے حق میں آئے، الیکشن نہ ہو 90 دن کے اندر، بلکہ تحریک عدم اعتماد پر ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اور بیرونی سازش کے ذریعے جو ووٹنگ ہونی تھی وہ ووٹنگ ایز اٹ از ہو، اور اپوزیشن اقتدار میں آ جائے، اور پھر اپوزیشن یہ فیصلہ کرے کہ اس نے کب الیکشن کروانا ہے، یعنی تمام انتخابی اصلاحات کو ریورس کرنے کے بعد۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ ایک طویل ملاقات تھی، اس میں اپوزیشن نے ہر طریقے سے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے حکومت کے خلاف وہ فیصلہ لے لے، لیکن ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کو کنوے کر دیا کہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑیں گے، سپریم کورٹ اس حوالے سے جو فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ آخری ہوگا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی سب کو ماننا پڑے گا۔ اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت اصل میں یہ چاہ رہی ہے کہ ملک میں جلدی انتخابات ہو جائیں، تاکہ یہ جو انتشار کی کیفیت ہے جس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، یہ کیفیت جلد سے جلد ختم ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔